अस्सलाम वालेकुम। मतीउल्लाह जान प्रोग्राम सहाफ़ी में और मेरे आज के मेहमान जनाब इरफान कादर, साबिक़ अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान, जो हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं और इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं। हमाद हसन, सीनियर जर्नलिस्ट और तज्ज़ियाकार, और उनके साथ सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हसनात मलिक। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। इरफान कादर साहब, बड़ी गहमा गहमी है और तहरीक इंसाफ की तरफ से मुख्तलिफ़ किस्म के मिक्स सिग्नल्स आ रहे हैं। कभी लगता है कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और गिला कर रहे हैं कि उनसे कोई रब्ता नहीं कर रहा, और कभी लगता है कि उनके अंदर ही सफ़ों में, PTI की सफ़ों में कुछ ऐसे इख्तलाफात हैं कि जिनकी वजह से हुकूमत का ये दावा उन्हें समझ नहीं आ रही कि किस से बात की जाए। और बकौल फैसल करीम कुंडी के मुख्तलिफ़ फ्रेंचाइज़ हैं। तो आपको क्या लग रहा है, तहरीक इंसाफ के मामलात किस तरफ जा रहे हैं? देखें, जब बात करने का बेहतरीन मौका था इनके पास, तो वो वक्त था जब के तरीके इंसाफ हुकूमत में थी। और मेरे बहुत से प्रोग्राम्स हैं उस जमाने के जिसमें कि मैंने ये कहा था कि इनको चाहिए, खान साहब को, बानी जो PTI की, उनको चाहिए कि वो सबको अपने साथ लेके चले, क्योंकि हुकूमत जो है वो ऑपोजिशन को डिवोर्स करके या ऑपोजिशन को तलाक दे के नहीं चल सकती। ये तो एक ऐसा सिलसिला है ऑपोजिशन का और हुकूमत का एक पार्लिमानी जमहूरियत में कि उनको हम होकर इकट्ठे चलना पड़ता है। तो उस वक्त उन्होंने कह दिया मैं किसी से बात नहीं करूंगा, और उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज कहे अपने जो हरीफ है उनके बारे में। आज अगर वो इस तरफ आ रहे हैं बात करने की तरफ, तो मैं समझता हूं कि ये खुशाइन चीज है और इवेंचुअली ये मामला इसी तरह से सुलझाया जाएगा। और मेरी भी यही फीलिंग है कि आने वाले दिनों में बातचीत होगी, और उस बातचीत के तहत फिर ये तमाम ये जो सियासी चपकलिश है जो कि इस वक्त कानूनी केसों की शक्ल इख्तियार कर गई है, और माजी में भी इसी तरह कानूनी केसेस बने थे और वो फिर खत्म हुए थे, तो यहाँ पे भी मैं यही देख रहा हूँ इवेंचुअली ये अफाम व तफहीम के साथ ये मामला तय होगा। ये कानूनी जंग से ज्यादा एक सियासी चपकलिश है जिसको कि अब सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। ये आरिफ हबीब साहब एक मारूफ सनतकार हैं, उन्होंने भी शहबाज शरीफ को ये मशवरा दिया है, शहबाज शरीफ जो अभी कराची के दौरे पर थे, कि जो जेल के बासी हैं उनसे भी हाथ मिलाना पड़ेगा शहबाज शरीफ को। तो उनका ये मशवरा जो है, ये किसकी तरफ से एक पैगाम हो सकता है आपके ख्याल में, और ये मतलब क्या है हाथ मिलाना पड़ेगा शहबाज शरीफ को? देखें, ये मशवरा जो है ये सबको पता है कि हाथ मिलाना पड़ेगा। सवाल सिर्फ ये है कि अभी तक वो जो हाथ मिलाने की कोशिश हो रही है, और उस कोशिश पे अभी हुकूमती पार्टी जो है एकदम एग्री नहीं कर रही। गालिबन इसीलिए नहीं कर रही कि अपनी दफा जब बानी PTI हुकूमत में थे तो उन्होंने बहुत ज्यादा टफ टाइम दिया था ऑपोजिशन को, और ये मकाफात अमल है जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी की जुबान में टिट फॉर टैट, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो कुछ देर इनको सख्ती से गुजरना पड़ेगा, इवेंचुअली मामला जो है इनके सुधर जाएंगे, और मैं बड़ा होपफुल हूं कि मुल्क जो है फिर आगे चलेगा। ठीक है हसनात मलिक साहब, जो मुकदमात हैं बानी PTI के ख़िलाफ़, उनमें कुछ ऐसे आसार हैं कि वो मुकदमात वक्त गुजरने के साथ साथ ख़त्म हो जाएंगे या बानी PTI बाहर भी आ जाएंगे? क्या लग रहा है आपको अदालती मामलात को देखते हुए? देखिए, ये बात तो बड़ी यहाँ है कि जब भी कोई सियासी लीडर उनके मामलात मुक़्तदर हल्कों के साथ ठीक होते हैं तब अदालतें रिलीफ देती हैं। नवाज शरीफ साहब के टफ टाइम मिला, जब उनके मामलात ठीक हुए तो फिर तायात नैली भी ख़त्म हो गई और उनकी सज़ाएँ भी ख़त्म। उससे पहले हालात उनके लिए साजगार नहीं थे, अदालतें वो केस ही नहीं फिक्स हुए। अब इसी तरह इमरान खान साहब का मामला है। मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब को अगर आप कहेंगे जी फौरी रिलीफ चीज़ें मिल जाएंगी, ये केसेस अगर इनमें सज़ा उनकी सस्पेंड भी हो जाए किसी और केस में, अनटिल अनलेस उनको जो है वो बातचीत करनी पड़ेगी। सियासी लोगों से बात असूलन तो होनी चाहिए, पार्लिमानी पार्टी हो, वज़ीर आज़म साहब, ये कोई लोग नॉमिनेट करें, PTI ये बातचीत करे, लेकिन वो तो नहीं है। हमारे यहाँ तो डिसीजन मेकिंग अनफॉर्चुनेटली कहीं और होती है, उसमें अदलिया और कई इदारे होते हैं बात, तो उनसे कम से कम बात करनी होगी और माहौल ठीक करना होगा, ट्रस्ट डेफिसिट, तब ही बात बनेगी। अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल कि अदालतें तो वैसे भी 9 मई के हवाले से मतीउल्लाह जान साहब जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं काजी फैसल,
ان کے بھی وہی کنسرن ہے جو ہمارے اداروں کے کنسرن ہیں. اور انہوں نے اڈیالہ اور فیض آباد دھرنا کی ججمنٹ دیکھیں تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ فیض آباد کمیشن کا جو ابھی کیس ہے اس کی ججمنٹ امپلیمنٹ ہو جاتی تو یہ 9 مئی جیسے واقعات نہ ہوتے. اور پھر اس کے علاوہ جس طریقے سے وہ چیزوں کو چلا رہے ہیں تو ان کو بظاہر یہ مجھے لگ رہا ہے کہ جو عدالتیں ہیں وہ ارریلیونٹ ہو رہی ہیں. عدالتیں اس وجہ سے ریلیونٹ ہو رہی ہیں جس طرح آج کیس تھا فوجی عدالتوں میں سپریم ٹرائل کا. بظاہر یہ لگا کہ ججز بھی نہیں چاہ رہے جلدی میں, حالانکہ انہوں نے چاہیے کہ فنڈامنٹل ججز تو بعد میں ہیں جو درخواست گزار وہ بھی نہیں چاہ رہے, درخواست گزار بھی تھے وہ بھی چاہ رہے تھے کہ جی چلیں ہم اس کے اوپر الگ سے ہم بات کریں گے. حماد حسن صاحب, آپ تو خیبر پختونخوا پہ گہری نظر رکھتے ہیں جو اس وقت پی ٹی آئی کا ایک قلعہ بنا ہے سیاسی طور پہ, اگر کہیں تو غلط نہ ہوگا, تو کیا اس قلعے کی دیواروں میں بھی کوئی شگاف بڑھ رہے ہیں؟ مطیع اللہ جان صاحب, میں نے پہلے دن سے کہا تھا کہ خیبر پختونخوا میں گو کہ پی ٹی آئی بہت بھاری اکثریت سے جیت گئی تھی. تقریباً 90 MPs ان کے آئے تھے, 115 جنرل سیٹیں تھیں اور اس میں 113 پہ الیکشن ہوا تھا اور 90 سیٹوں پر وہ جیت گئے تھے. لیکن یہ 90 MPs ایک پیج پر نہیں ہے, پارٹی کے اندر ایک انتشار نمایاں ہے. اور وہ انتشار جب کابینہ کی تشکیل ہو رہی تھی تو اس وقت اور بھی نمایاں ہو گئے, مختلف گروپس چھا گئے. اسد کیسر گروپ تھا, شاہرام ترکائی گروپ تھا, عمر ایوب گروپ تھا, بہت سارے گروپ. اور پھر اس گروپ کا شاخسانہ یہ سامنے آیا کہ نارتھ کے ساتھ زیادتی ہوئی, یعنی دیر کو کوئی وزارت نہیں گئی. چترال سے ایک خاتون جنرل سیٹ پر جیت گئی تھی اور اس کو ڈپٹی اسپیکر رکھا, بس یہی نارتھ کو ملا. سوات میں فضل حکیم کو اس لیے رکھا گیا کیونکہ وہ مراد سعید کے بہت قریبی. یہ تو پرانی بات ہوگی نا, اس وقت لیٹسٹ کیا چیلنج درپیش ہے پی ٹی آئی کو؟ اس وقت یہ ہے کہ بظاہر تو علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ ہیں, لیکن اس سے زیادہ اختیارات اور طاقت مشال یوسفزئی کے ہاتھ میں ہے. مشال یوسفزئی کے یہ جو نئی نووارد ہیں, نووارد بھی ہے اور ان الیکٹڈ بھی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ تو جو خیبر پختونخوا کی سیاست سے واقف لوگ ہیں ان کو پتہ ہے. اب دیکھیں ہمارے پشاور کے صحافیوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا, لیکن دوسرے دن بیرسٹر سیف جو مشیر اطلاعات تھے وہ پریس کلب گئے, صحافیوں کے ساتھ مذاکرات کیے اور پھر دوسرے دن صحافی ان کے گھر گئے اور صلح ہو گئی. تو اس سے آپ اندازے کا ایک تھوڑا سا, کوئی پی ٹی آئی کے اندر کوئی ایسے متحرک ایسا دھڑا بھی ہے؟ اچھا, پی ٹی آئی کے اندر مختلف گروپس تو تھے ہی تھے. اب پی ٹی آئی کے اندر ایک غیر محسوس طریقے سے ایک فارورڈ بلاک بھی سامنے آنے لگا ہے, اور یہ فارورڈ بلاک ان لوگوں پر مشتمل ہے جنہیں وزارتیں نہیں دی گئی. مثلا فضل الہی خان وہاں کے MPA پشاور سے, پراپر پشاور سے, وہ 2013 سے مسلسل منتخب ہوتے چلے آ رہے ہیں, ان کو کوئی وزارت نہیں ملی. اور جو پہلی مرتبہ آئے جس نے سمر بلور کو شکست دی, مینا خان افریدی, ان کو تعلیم کی وزارت دی گئی. اور گروپس جو تھے ان کو تو الگ سے. تو یہ فارورڈ بلاک کتنا افیکٹو ہو سکتا ہے؟ یہ فارورڈ بلاک اس میں زیادہ لوگ آ سکتے ہیں, 30 سے زائد لوگ ہو سکتے ہیں, کیونکہ ناراضگیاں بہت ہیں اور نارتھ کے بہت زیادہ لوگ ہیں. تو پارٹی کے اندر ایک انتشار اور ایک وہ نمایاں ہے کہ چلیں. بظاہر عرفان قادر صاحب, لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی پہ بڑا شدید قسم کا ہر طرف سے ایک دباؤ بڑھ رہا ہے مذاکرات کے لیے, اور شاید جو خبریں گردش کر رہی ہیں کہ آئین میں ترمیم کر کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے عہدے کی مدت بھی 3 سال کی مقرر کر دی جائے, تو شاید یہ خبریں بھی پی ٹی آئی کو دباؤ میں لینے کے لیے ہیں. اور کیا ویسے ایسی کوئی آئینی ترمیم ہو سکتی ہے, اور کیا آپ بھی بطور سابق اٹارنی جنرل اور معروف قانون دان اس آئینی ترمیم کے حوالے سے کسی مشاورت کا حصہ ہیں؟ میں اس کے بارے میں تو فی الحال کچھ نہیں کہوں گا کہ میں حصہ ہوں کہ نہیں ہوں, لیکن میری ریلیونس جو ہے وہ کبھی نہ کبھی ہو جاتی ہے, آپ نے دیکھا ہے. اچھا, کچھ دیر میں باہر ہوتا ہوں, کچھ دیر مجھ سے مشاورت بھی کی جاتی ہے, تو اس لیے اس کے بارے میں حتمی طور پہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن یہ خارجزم کا بات نہیں ہے کہ میں بھی اس میں میری معاورت بھی اس میں ہو, بالکل اس کو میں خارج نہیں کر رہا, اس امکان نہیں. آپ دوسری بات جو آپ فرما رہے ہیں کہ کیا یہ ہو سکتا ہے یہاں پہ کوئی کانسٹیٹیوٹ, ہاں یہ ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بالکل ہو سکتا ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہونا بھی چاہیے. اچھا, اور یہ کیا ہونے والا ہے, تو تینوں چیزوں میں میرا جو جواب ہوگا وہ آپ کو افرمیٹو میں ہوگا, ہاں میں ہوگا, یس ہوگا. کیونکہ یہ ضرورت ہے اس وقت ساری قوم کی, اور یہ جو مساق ادارہ جات ہے
اور اس مساق ادارہ جات میں ہر ادارے کو اپنی حدود و قیود میں رہنا پڑے گا، عدلیہ کو بھی اپنی حدود و قیود میں رہنا پڑے گا۔ میں بار بار یہ کہتا ہوں، خاص طور پہ میں نے ذکر کیا کلاس آرٹیکل 175 کا، جس میں عدلیہ کے اختیارات کو قانون پر اور آئین پر محدود کر دیا ہے، محیط کر دیا ہے، اس سے زیادہ عدالتیں آگے نہیں جا سکتی۔ لیکن آپ یہ جو آئینی ترمیم کی بات ہو رہی ہے عرفان قادر صاحب، آپ نے کہا ہے کہ یہ ہونے جا رہا ہے، اور یہ چیف جسٹس کی مدت عہدہ ہی نہیں بلکہ آپ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی اختیارات کے معاملات بھی آئینی ترمیم کا حصہ ہوں گے، سپریم کورٹ مداخلت کر سکے گی نہیں کر سکے گی، یہ بھی اس آئینی پیکج کا حصہ ہوں گے؟ دیکھیں، اس وقت ابھی بڑی ایک معنی خیز بات کی تھی اسرات ملک صاحب نے، اور انہوں نے کہا تھا کہ عدالت اپنے آپ کو ارریلیونٹ کر رہی ہے۔ انہی کے الفاظ کو اٹھاتے ہوئے میں کہوں گا کہ عدالت اب یہ کوشش کر رہی ہے کہ اختیارات کو یعنی اپنے آپ کو ارریلیونٹ وہ نہیں کر رہی، بلکہ وہ اختیارات کی جو ڈومین ہے، اختیارات کی جو لمٹس ہے، اس کے اندر اپنے آپ کو کرنا چاہ رہی ہے۔ عدالت بہت بار نکل کے معاملات کو دیکھ رہی تھی، اب عدالت کو خیال آیا کہ ہمیں اپنی لمٹس میں رہنا چاہیے، اور عدالت ہی کو فیسیلیٹیٹ کرنا پڑے گا کہ عدالت اپنی لمٹس میں رہ کے کام کر سکے۔ آلریڈی ایک دو قوانین بنے ہیں پیچھے، جس میں کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ بھی ایک ایسا ہی قانون ہے جس میں کہ کوشش کی گئی تھی کہ چیف جسٹس کو بھی اپنی دائرہ اختیار میں رکھا جائے، اپنے لمٹس میں رکھا جائے۔ آپ ذرا بتائیں گے کہ یہ چیف جسٹس کی مدت عہدہ کو 3 سال کے لیے فکس کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا یہ کوئی گیو اینڈ ٹیک ہو رہا ہے، کوئی سمجھوتے ہو رہے ہیں، کوئی ڈیل ہو رہی ہے عدلیہ سے؟ دیکھیں، مجھے اس بارے میں بالکل کوئی علم نہیں ہے کہ چیف جسٹس کی مدت بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے، میرا اس سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے۔ جی جی، البتہ ایز اے لیگل ایکسپرٹ میں بھی واقعات کو بڑی سنجیدگی سے دیکھتا ہوں، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں، اور اس کا جو حل ہے اس کی طرف ہم سب سوچتے ہیں، آپ بھی سوچتے ہیں، میں بھی سوچتا ہوں، ہمارے ادارہ جات بھی سوچتے ہیں۔ تو یہ مساق ادارہ جات جو ہے اس کی طرف سب کو جانا ہے، اور سب طریقے ڈھونڈ رہے ہیں کہ کس طرح سے جانا ہے، اور وہ ان کو جانا پڑے گا۔ اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو پیکج کی بات جو ہو رہی ہے، وہ پیکج جو ہے وہ وائڈر پیکج ہوگا، جوڈیشل ریفارمز آئیں گے، اور عدلیہ کو نئے سرے سے دوبارہ سے ایک قسم کی ان کی تشکیل نو جو ہے ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ ہوگی۔ موجودہ ججز جو ہیں ان میں سے جو اچھے ہیں وہ جج صاحبان برقرار بھی رہیں گے۔ اچھا، کچھ نئے جج صاحب بھی آنے والے دنوں میں آ سکتے ہیں، کیونکہ اب یہ کنسنسس ہوگا، اور تمام پارٹیز کا یہ کنسنسس ہوگا آنے والے دنوں میں۔ آپ بہت تبدیلیاں دیکھیں گے۔ اگر یہ تبدیلیاں یا یہ جو ضروری ایک کانسٹیٹیوشنل سرجری اگر یہ نہ کی گئی تو پاکستان کا نظام جو ہے قانون کا کبھی مستحکم نہیں ہو سکے گا۔ ٹھیک ہے اسرات ملک صاحب، ایک آپ سے بڑا اہم یہ بڑی باتیں بتا دی ہیں عرفان قادر صاحب نے، بڑی آن دا ریکارڈ بات کی ہے، کیونکہ بہت قریب بھی رہے ہیں اور سابق کھرے اور سچے آدمی ہیں، کھرے اور سچے آدمی۔ ابھی انہوں نے اور بھی مزید بھی ہمیں کچھ بتانا ہے، چھوٹی سی بریک کے بعد۔